मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला ने असबाब के साथ दुनिया के मुआमलात रखे हैं, तो फिर जब एक शख्स गरीब है तो फिर वो जल्दी शादी क्यों करे और गुस्ल और नस्ल क्यों बढ़ाए? वो तो लोगों पर बोझ बनेगा और ख़ुदकुशी की तरफ जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त बात की, फ़ी नफ्सी ही दुरुस्त बात की है कि जब अल्लाह ने असबाब का हुक्म दिया है तो जब गरीब आदमी शादी करेगा या बच्चे पैदा करेगा तो असबाब ये कहते हैं कि खर्चा दुगना हो जाएगा, फिर बच्चे आते चले जाएंगे, उनका भी खर्चा, तो पैसे हैं नहीं, तो असबाब की दुनिया में मसला होगा। उसका जवाब आज का पूरा बयान है कि अकल इस्तेमाल की जाएगी वहाँ जहाँ शरीयत ने इजाज़त दी है। जहाँ शरीयत ने कहीं ऑर्डर आ जाए तो फिर उससे आगे अकल का इस्तेमाल करना ये अकल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल है। ये तो इसका जवाब हो गया शरीयत की रोशनी में। दूसरा जवाब हो गया अकल ही की रोशनी में, हम इससे ये जवाब लेते हैं। देखो, यहाँ अगर आप अकल इस्तेमाल करते भी हो तो अकल के दो तरीके होते हैं इस्तेमाल करने के। एक है सही तरीका, एक है गलत तरीका। सही तरीका वो है जो वही की रोशनी में हो, जिससे इंसान की अकल सीधी राह दिखाती है। गलत तरीका वो है कि ख्वाहिशात को सामने रख के आप अकल इस्तेमाल करो। एक चरसी जब चरस पीता है वो भी अकल इस्तेमाल करता है ख्वाहिशात को सामने रख के कि यार पीने दो, मज़ा आएगा, देखेंगे बाद में तौबा कर लेंगे या इलाज कर लेंगे। ये अकल का सही इस्तेमाल नहीं है, बल्कि ये वो अकल है जो ख्वाहिशात से मगलूब है। जो अकल ख्वाहिश से मगलूब नहीं होती वो कहे कि भाई ये चरस बुरी चीज़ है, मज़ा है 2 मिनट का और ये इसका चस्का लगेगा, बाद में छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही जो मुल्हिद एथियस लोग हैं वो यहाँ भी अकल का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि जब शादी हो जाएगी तो अभी पैसे तो हैं नहीं, फिर बच्चा हो जाएगा तो पैसे तो हैं नहीं। बात यह है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में यकीनी तौर पर बताना कि कब कौन से असबाब पैसे के आप में पैदा होंगे कब नहीं होंगे, ये अकली तौर पर मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि रोज रोज नए नए असबाब पैदा होते हैं और नए नए असबाब और पुराने असबाब फना होते हैं। वसाइल जो है ना, वसाइल, इसकी कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती किसी भी दौर में। दुनिया में कितने वसाइल हैं हमारे पास, कोई कैलकुलेट करके बता सकता है? और अगर कैलकुलेट कर लिए तो मौजूदा है ना, हो सकता है कल कोई नए वसाइल दरियाफ्त हो जाए। तो ये एक ऐसी चीज है, तभी उलमा कहते हैं जिसके हाथों में कमाने की ताकत और पांव में चलने की ताकत हो वो मालदार है। क्योंकि पैसे नहीं है लेकिन कमा सकता है वो, कल दिहाड़ी लग जाए उसकी, कल कोई जॉब लग जाए। कुछ भी नहीं आता यूट्यूब पे खाने पकाने की तरकीबें बना के डालना, कुछ भी नहीं आता यूट्यूब पे गालियां देना शुरू कर दे, चैनल बूस्ट कर जाएगा उसका। आप ये ब्लॉगर को देखो ना, मैं आ गया हूं, ठिश फिश करते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, और मिलियंस में चैनल उनके, मैं लैट्रिन में बैठा हुआ हूं, वॉशरूम में बैठा हुआ हूं, कब्ज हो गया मुझे, लोटा लेकर आओ, ऐसा चलेगा, आप भूल जाओगे। 10 साल पहले कोई बता सकता था कि ये भी कोई पैसा कमाने का तरीका होगा? मैं वॉशरूम में बैठा हुआ हूं, कोई बता सकता था? इतने नित नए तरीके। अकल खुद कह रही है कि इसके बारे में, किसी के बारे में ये राय कायम करना कि ये गरीब है तो गरीब ही रहेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, और ये अमीर है तो कल भी अमीर ही रहेगा। अगर ये फलसफा हो तो अमीर को भी शादी नहीं करनी चाहिए। वजह उसकी है कि आज आपकी फैक्ट्री है, हो सकता है फैक्ट्री को आग लग जाए, हो सकता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो बिजनेसमैन बैठा करते थे ना, जरदारी कुछ भी नहीं था उनके मुकाबले में। वो सब 4 शादियां करने का प्रोग्राम था उनका कि हमारा तो खरबों का बिजनेस है। जहाज आया, पूरे बिजनेस की बाट लगा दी, रोडों पे आ गए, खुदकुशियां की हैं बहुत, जो बच भी गए ना उन्होंने भी खुदकुशियां कर ली। तो अलमाल गादिन वराइह, पैसा ऐसी चीज है आज आया कल गया। तो इसलिए शरीयत ने इसमें मदार इस पर रखा है कि बिलकुवा, बिलकुवा का मतलब हाथ पांव सलामत हैं या नहीं है, बस काफी है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? और दूसरी बात, अकल क्या कहती है? आप गरीब हैं तो क्या दुनिया के सबसे गरीब आप ही हैं? ये तो अकल कहती है कि आप गरीब हैं तो डिफेंस की लड़की से शादी ना करें, लेकिन ये नहीं कहती कि आप गरीब हैं तो अपने से भी ज्यादा गरीब से शादी ना करें। क्योंकि अगर आपकी आमदन फॉर एग्जाम्पल 10,000 है, बहुत ही गरीब की होगी ना, तो ऐसे लोग भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे जिनकी आमदन 5,000 है और उसमें 6 बेटियां पाल रहे हैं वो। तो उसके हिसाब से 10 वाला क्या है, गरीब है मालदार है?
مالدار ہے. کیونکہ امیر اور غریب کی کوئی اسپیسیفک ڈیفینیشن نہیں ہے, یہ امور اضافیہ ہوتے ہیں. امور اضافیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں ایک دوسرے سے کمپیئر کر کے کہتے ہیں کہ یہ امیر ہے اور یہ کیا ہے, غریب ہے. مثال کے طور پر دیکھو, ایک آدمی کو کسی گاؤں سے آیا اور کراچی میں چوکی داری کی نوکری مل گئی, اس کو کسی گلی میں چوکی دار لگ گیا. وہ گاؤں فون کر کر کے خوشی سے بتاتا ہے میں باروزگار ہو گیا ہوں, میرا روزگار لگ گیا ہے کراچی میں, مجھے ایک گلی میں چوکی دار کی نوکری مل گئی ہے, اب میری شادی کراؤ. گاؤں والے ڈھول بجاتے ہوئے آتے ہیں اور سب لوگ اپنی بیٹیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں, یار یہ لڑکا منڈا کراچی میں اس کی جاب لگ گئی, ہماری بیٹی لو. وہ کہہ رہے ہماری بیٹی لو. کیا مطلب, ان کے لحاظ سے وہ مالدار ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ آپ کو غریب لگ رہا ہے. اگر وہ غریب ہوتا تو غربت پہ مٹھائیاں تھوڑی بانٹ رہا ہوتا اور اس کے رشتے تھوڑی آ رہے ہوتے. لائن لگتی ہے کراچی سے. جب یہ کراچی سے جو مزدور پیشہ لوگ گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں نا, یہ بوٹ پالش کرتے ہیں, کپڑوں کو استری کرتے ہیں, آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں اور بسوں سے ایسے تیار ہو کے نہا دھو کے گاؤں میں ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے $6 ملین مین. انگلش فلم آیا کرتی تھی بچپن میں, $6 ملین مین, اس کے کروڑ پتی آدمی تھا وہ. تو ایسے لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں اب گاؤں میں یہی جیت جائے گا. ایسے آتے ہیں اور گھر میں جا کے 50 کا نوٹ نکالتے ہیں. حقیقت ہے ان کے لحاظ سے یہ کیا ہے, بہت امیر ہے. تو وہ ایسے ہمارے لحاظ سے وہ غریب ہے, تو وہ اپنے جیسے غریبوں میں شادی کرے, وہ ان کو امیر ہی سمجھے گی ان کی بیوی ان کو. کیونکہ شادی جہاں خاندان انسانوں میں ہی ہوتی ہے نا, تو انسانوں میں آپ جیسے اور بھی بہت سارے انسان ہیں. آپ اگر ٹماٹر بیچتے ہو تو ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کو ٹماٹر بیچنے کی طاقت بھی نہیں ہے, ایسی لڑکیاں بھی مل جائیں گی آپ کو. اور ڈیفنس والے کی نظر میں یہ کیا ہے, غریب ترین انسان ہے. یار یہ تو بیچارہ گلی میں چوکی داری کر رہا ہے, یہ تو ٹماٹر بیچ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک بات. آگے دوسری بات رہی بچوں کی. تو عقل یہ کہتی ہے کہ ابھی جیب میں پیسے نہیں ہیں, بچہ جب پیدا ہوگا تو کہاں سے کھلائیں گے. یہ وہ عقل ہے جو شہوت سے متاثر ہے, جو خدا کے مقابلے میں. جب وحی کے نور سے عقل آراستہ ہوتی ہے تو پھر عقل صحیح استعمال ہوتی ہے. عقل کہتی ہے بچہ پیدا ہوا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ آیا. اس کا مطلب پیدا کرنے والا اس سے غافل بولو نہیں. اس کا رزق کا انتظام کس نے کیا ہوا ہے؟ اللہ نے. اب پھر وہی شہوت پرستوں کی عقل, وہ کہیں گے یار بچے کے لیے صرف دودھ ہی تو نہیں چاہیے نا, بچے کو صرف دودھ چھوڑی چاہیے, بچے کو تو اسکول کا فیسیں اور آگے علاج اور فلانا اور ڈمکانا. یہ وہ عقل ہے جو شہوت پرستی سے اور کنجوسی سے مغلوب ہے. اصل میں پیسہ بچانا مقصد ہے کہ میں ہی کھا جاؤں سارا. لیکن یہاں بھی جس کی عقل صحیح استعمال ہوگی وہ کہے گی بھائی, وہ عقل کہے گی ایک سائن ہے, علامت ہے. پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے ابھی اس کے لیے ضرورت دودھ کی ہے, تو میں نے اپنی طاقت سے دودھ پیدا کر دیا. جو سب سے مشکل کام تھا وہ میں نے کر دیا, تو جو آسان ہے وہ نہیں کر سکتا میں. سب سے مشکل کام جو کسی کا باپ نہیں کر سکتا وہ دودھ پیدا کرنا ہے. بچوں کی اسکول کی فیسوں کا زکاتوں سے بھی انتظام ہو سکتا ہے. فری پھوکٹ کے اسکول بھی کھل جاتے ہیں, فری میں ٹیوٹر بھی مل جاتے ہیں. اور پہلی بات, بہت سے بچوں کے لیے تعلیم ضروری بھی نہیں ہوتا. یہ بھی نالج ہے, حالانکہ یہ نہ 8ویں پاس ہے نہ 9ویں پاس ہے, 10ویں میرے سامنے گولڈ اور پیتل لا کے رکھو, میں نہیں فرق کر اب تک نہیں کر سکتا. آپ مذاق سمجھ رہے ہو؟ میرے سامنے اگر آپ سونا اور پیتل رکھ دو نا, میں نہیں فرق کر سکتا اس میں سونا کون سا ہے اور پیتل. خواتین کر لیتی, میں نہیں کر سکتا. میرے جیسے بہت سے مرد نہیں کر سکتے ہوں گے. مجھے نہیں پتا چلتا یہ گولڈ ہے یا کیا ہے, ہم نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا بھائی. اگر کبھی خریدا بھی گھر والوں کے لیے تو گھر والوں کو ہی دکھایا, تم دیکھ لو بھائی کیا ہے, ہمیں تو نہیں پتا بھائی کیا ہے یہ. رسید کو دیکھ لیا, رسید پہ گولڈ لکھا ہوا ہے, بندہ قابل اعتماد ہے, ٹھیک ہے بھائی. لیکن ایک کچرا چننے والے کو گولڈ, پیتل, سلور, کاپر, یہ سب چیزوں میں فرق پتا ہوتا ہے. یہ بھی پتا ہوتا ہے یہ کاپر 1 نمبر خالص ہے, اس میں ملاوٹ ہے. ہو سکتا ہے کسی سائنٹسٹ کو نہ پتا چل رہا ہو. یہ جو پہلے زمانے کے حکیم بڑے ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے, میڈیکل سائنس تھوڑی پڑی ہوتی, تجربے کر کر کے, نبضیں چیک کر کر کے علامتیں دیکھ کے اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے تھے, سمجھ جاتے تھے اس کی شوگر بڑھی ہوئی ہے, یہ شوگر کم ہوئی ہوئی ہے. حالانکہ کوئی لیب نہیں تھی. پہلے زمانے میں بھی شوگر ہوتی تھی, حکیم کیسے علاج کرتے تھے؟ وہ اندازہ ہو رہا ہے اس کو یوں ہو رہا ہے, اس کو اندازہ ہو گیا اس کی شوگر بڑھی ہوئی ہے, اس کو کہا کہ اٹھک بیٹھک کر لے, لگا ورزش کروائی, اس کا شوگر لیول کیا کر دیا, ڈاؤن. اصطلاحات نہیں تھی لیکن علاج تھے. علاج پہلے بھی ہوتے تھے. یہ روٹ کینال جو ہے نا, روٹ کینال فرعونیوں کا ہوا ہے. اس زمانے میں بھی یہ روٹ کینال ہوتا تھا, حالانکہ روٹ کینال کا لفظ بھی نہیں تھا اس زمانے میں. تو علم کا مطلب صرف اسکول کالج نہیں ہوتا.
میں اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جنہیں جو پڑھتے ہی نہیں تھے کمپیوٹر پہ بیٹھے ٹھش پش کرتے کرتے ویب سائٹ ڈیزائنر بن گئے, لوگوں کو بڑی بڑی کمپنیوں کو ویب سائٹ بنا کے دے رہے ہیں اور کروڑوں پتی بن گئے. وہ بھی تو علم ہے, کوئی کمپیوٹر سائنس میں انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے, ڈپلوما بھی نہیں کیا. تو آپ کے بچے کے لیے تعلیم ضروری ہے, کتنی ضروری ہے یہ خدا کو پتہ ہے. اللہ آپ کے بچے کو اسکول کے پیسے یا تو دے دے گا یا نہیں دے گا, اور بول دے گا نہیں دیے تو اس کا مطلب اس کے لیے نہیں دینا زیادہ ضروری تھا, دے دیتا تو یہ بیکار بن جاتا انسان. تو اب اللہ نے ایک سائن کے طور پہ بتا دیا کہ میں نے دودھ پیدا کر دیا, جو سب سے مشکل کام تھا, جو کسی کا باپ بھی پیدا نہیں کر سکتا تو اور اب تک پیدا نہیں کر سکا. تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں ماں کے دودھ کا آلٹرنیٹ کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ سائن ہے, علامت ہے کہ جو دودھ پیدا کر سکتا ہے, جو کوئی نہیں پیدا کر سکتا, تو وہ باقی چیزیں کیوں پیدا نہیں کر سکتا. یہ تو ایک علامت ہے کہ وہ غافل نہیں ہے. تو اس لیے جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا جتنی آمدن اس حساب سے بچے پیدا کرو, اسلام میں اس کی حرام ہے یہ سوچ کے نسل روکنا. اسلام کہتا ہے رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے, رزق اللہ کی ذمہ داری ہے. تو یہ بچے اللہ کی مخلوق پہلے ہیں, تمہاری اولاد بعد میں. ہاں بکریاں اتنی رکھو جتنا چارہ کھلا سکتے ہو, کیونکہ جانور پہ اللہ نے تمہیں کنٹرول دیا ہے. اگر مرغیوں کا دانہ تمہارے پاس نہیں ہے تو بھوکا مت مارو ان کو, کیونکہ جانور ہمارے لیے مسخر ہیں, ہم ان کی نسل بڑھا بھی سکتے ہیں اور اپنے حساب سے گھٹا بھی سکتے ہیں, اجازت دی ہے. انسان پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے, اللہ نے ہمیں نہیں دیا کہ اتنے بچے پیدا. انسان تو مقصود کائنات ہے, اس کی گروتھ کتنی ہوگی, کتنی کم ہوگی, کتنی زیادہ ہوگی, یہ قدرت کے اپنے ہاتھ میں ہے. اس میں انسانوں کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. انڈیویجولی کسی کوئی بیوی بیمار ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا, وہ ایک الگ بات ہے. عمومی سطح پہ یہ تحریک بالکل حرام ہے کہ نسل بڑھاؤ یا نسل گھٹاؤ. نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ, یہ کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. آپ کی آمدن ہے نہیں ہے, نسل روکنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, بلکہ یہ تو آپ کی انویسٹمنٹ ہے. ہو سکتا ہے غریب کو اللہ بچہ دے اس لیے رہا ہو کہ تیری غربت ختم ہو, کیونکہ یہ بچہ 15-20 سال میں بڑا ہو کے کما کے کھلائے گا. میں نے بہت سے غریب دیکھے ہیں, غریب تھے, بچے دبا کے پیدا ہوئے, کروڑ پتی بن گئے, وہ کروڑ پتی بن گئے. اور بہت سے امیر دیکھے ہیں, بچے ہی نہیں تھے, کاروبار دوسروں کے حوالے کیا, دکان بیچ کے کھا گئے. وہ اپنے بچے تو اپنے ابا کا کاروبار اپنا سمجھ کے چلاتے ہیں نا. اچھا میرے بھائی, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب فرشتوں کا قانون صحیح ہو گیا میرے بھائی, مفتی صاحب ناراض نہیں ہوئیے گا, مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی عام نوجوانوں کی طرح ہی ہیں, زیادہ بزرگوں اور متقی معلوم نہیں ہوتے. آپ ہمیں جیسا علماء صلحاء ہوتے ہیں, یعنی آپ بھی نارمل لگتے ہیں, ہمیں کوئی بزرگ ٹائپ کی چیز نہیں لگتے. تو ہے, میں نے کب کہا ہے میں بزرگ ہوں بھائی, میں تو سادہ سا شادیوں والا انسان. میں تو خود لوگوں کو دوسروں سے بیعت کا مشورہ اسی وجہ سے دے رہا ہوتا ہوں. بھائی فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جاؤ, جا کے بیعت ہو جاؤ. یہ یہاں پر مولانا محمد احمد صاحب ہیں, ان سے بیعت ہو جاؤ. اور جامعۃ الرشید میں مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, مولانا قاسم صاحب ہیں, ان سے بیعت ہو جاؤ. دارالعلوم کرنگی میں حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب ہیں اور دوسرے ان سے بیعت ہو جاؤ. KPK میں حضرت پیر مختار الدین شاہ صاحب ہیں, بڑا زبردست سلسلہ, ان سے بیعت ہو جاؤ. تو ہم تو خود آپ کو مشورہ دے رہے ہیں اس سلسلے میں. جی ہاں, سوال کرنے کا مقصد ہے کہ آپ بزرگ بنو. ان کا مقصد یہ ہے, جنہوں نے بھی سوال کیا نا کہ آپ کیوں ایسے ہو, آپ بنو, آپ نیک بنو. تو کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ کل سے. نصیحت تو سننی چاہیے نا, کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا میرے بھائی, ایک صاحب اعتراض کر رہے تھے, آج کے دور میں موبائل میں ذخیرہ حدیث اور درجنوں تفاسیر مل جاتی ہیں, بہت علم موجود ہے, جبکہ پہلے تو ایک ایک حدیث سے حاصل ہوں گے, اتنا دور سفر کرنا ہوتا تھا, وسائل نہیں تھے. تو پھر تم نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ ہمارا علم ائمہ اربعہ اور اسلاف سے زیادہ نہیں ہو سکتا؟ تو بہت یہ فرض نہیں, یہ حقیقت ہے, ہمارا علم ان سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں آج کل تو گوگل پہ ساری حدیثیں مل جاتی ہیں, ائمہ کرام کو تو دور دور سفر کرنا پڑتا تھا. تو ائمہ کرام نے دور دور سفر کیا ہے اور سفر کر کے حدیثیں لی ہیں, سینوں میں محفوظ کی ہیں. آج ہم گوگل سے سرچ کر کے لیتے ہیں. ان کے علم میں اور ہمارے علم میں فرق یہ کہ ان کا علم مشاہدے پر مبنی تھا. انہیں جب کوئی حدیث پہنچتی تھی اپنی سند کے ساتھ پہنچتی تھی, اور ایک ایک دو سلسلوں کے ساتھ. جیسے امام حنیفہ کو کوئی حدیث پہنچے گی تو امام حنیفہ کیا حدیث میں بیان کریں گے کہ مجھے بیان کیا, جیسے ان کی جو مضبوط ترین سند ہے, مجھ سے بیان کیا حماد الکوفی نے, بہت بڑے کوفہ کے فقیہ ہیں. وہ کہیں گے مجھ سے بیان کیا ابراہیم نخعی نے, بہت بڑے تابعی ہیں, وہ بہت بڑے فقیہ ہیں.
جنہوں نے تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا وہ کہیں گے مجھ سے علقمہ نے بیان کیا وہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ پوری زندگی ان کی چپک کے گزری ہے, ٹھیک ہے نا, ساری زندگی اٹھنا بیٹھنا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ رہا, اور عبداللہ بن مسعود سے وہ بیان کرتے ہیں, اور عبداللہ بن مسعود نبی کے ساتھ ساری زندگی چپک کے رہے ہیں بالکل. صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کو گھر کا فرض سمجھتے تھے. تو یہ علم گوگل اس کے لیول کا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بکواس ہے کہ ان چاروں امام اور ان مجتہدین سے زیادہ ہمارا علم ہے, چونکہ ہم نے مکتبہ شاملہ اور مکتبۃ التراث اور گوگل ہمارے پاس ہے. آپ کا سارا کتابوں کا بوجھ بھی آپ رکھ لو تو آپ کی مثال ایسے ہی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا. وہ تفقع, وہ بصیرت, وہ تقوی اور مشاہدہ کا علم. جیسے کوئی حدیث صحابی بیان کر رہا ہے تو وہ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, زکاتیں دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو وہ علم کا. ہاں یہ ہر انسان سے ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث کسی تک نہ پہنچی ہو, تو یہ تو آج بھی ہو سکتا ہے. کتنی دفعہ آپ تحقیق کر رہے ہوتے, گوگل, مکتبہ شاملہ سب میں تلاش کر لیا, بعد میں پتا چلا یار یہ تو حدیث موجود ہے, ہماری نظر سے نہیں گزری. تو یہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, لیکن ان کے ساتھ اگر ہوا ہے ایسا تو ان کے شاگردوں نے کریکشن کر لی کہ یار ہمارے استاذ کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی, تو انہوں نے کریکشن کر لی اور وہ فقہ کا حصہ بن گئی وہ. اور آج کریکشن بھی نہیں کرتے. اور سب سے بڑی بات یہ جو تفقع اور بصیرت ان لوگوں میں تھی وہ تھوڑی آج ہو سکتی ہے. یہ خوب سمجھ لو, فقہ پہلے مدون ہوا ہے, حدیث بعد میں مدون ہوئی ہے. قرآن و سنت سے مسائل نکال کے کتابیں پہلے لکھی گئی ہیں اور حدیث کی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں. تو اب اگر ہم ان لکھی ہوئی کتابوں ہی کے محتاج ہوتے تو اس کا مطلب اسلامی قانون ہی غلط مرتب ہو گیا تھا پہلے. تو یہ تو بات ہی الٹی ہو جائے گی کہ مطلب 200-300 سال تک تو مسلمان گھاس کھاتے رہے تھے, اس کے بعد حدیث مرتب ہوئی اور سیدھے اسلام پہ آئے. ایسا تھوڑی ہے بھائی, حدیث مرتب بعد میں ہوئی ہے. یہ تھوڑی کہ حدیث پہلے تھی نہیں, پہلے سندوں کے ساتھ سینہ بسینہ حدیث چلتی تھی, اسی کوئی روشنی میں انہوں نے مسائل نکال کے اخذ کر کے مرتب کر دیے. کیونکہ فقہ کو مرتب کرنے کی ضرورت پہلے زیادہ تھی اس لیے تھی کہ اسلامی لا تو فوراً چاہیے نا, تو اس کو پہلے مرتب کر لیا گیا. حدیثیں بعد میں پھر ریٹن فارم میں لائی گئیں, لیکن حدیثیں تھیں پہلے. امام حنیفہ اپنی سندوں سے, عبداللہ مبارک اپنی سندوں سے, سفیان ثوری اپنی سندوں سے, ابراہیم نخعی اپنی سندوں سے, حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے اکرمہ, مجاہد, یہ سارے, سعید ابن جبیر, یہ ساری. اور ان کے علم کیا تھے بھائی؟ سعید ابن جبیر عبداللہ بن عباس کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, فتوے دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, طاؤس دیکھ رہے ہیں. یہ تو ان کے لیول کا ٹکر کا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا بھائی. مجھے ایک بات بتاؤ, آج ہمارے پاس کوئی شخص آ جائے جس نے 23 سال نبی کی زندگی میں کے ساتھ گزارے ہوں, نبی کے ساتھ جس نے 23 سال گزارے ہوں, 20 سال نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں, جہاد کیا ہو, اور وہ ہمیں بتائے نبی نے ایسے نماز پڑھی ہے, آپ ساری بخاری مسلم کو ایک طرف رکھ دو گے, آپ بولے گا بھائی سب کے کیا کر دو سائڈ پہ, یہ تو دیکھ کے آ رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, دیکھ کے آ رہا ہے. اب کوئی ایسا بندہ آنا ممکن نہیں ہے اس لیے, لیکن یہ چاروں ائمہ انہوں نے جن سے علم حاصل کیا وہ سارے ایسے ہی بندے تھے, وہ سارے ایسے بندے تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا, تابعین کو دیکھا. تو اس لیے ان کے ٹکر کا علم اب ہو نہیں سکتا, امپاسبل, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تبھی آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کو ساری حدیثیں پتہ ہوتی ہیں, یہ پھینکتے کتنی لمبی لمبی ہیں. وطر کا طریقہ آج تک ہم غلط پڑھتے رہے. اس نے پوری تحقیق کے بعد ہی مسئلہ بیان کیا تھا. آج تک ہم وطر گھاس کھاتے رہے ہیں, اتنا کنفیوژن پیدا کی دنیا میں, جہاں بھی جاؤ لوگ پریشان تھے یار کہ مفتی صاحب اتنی بڑی کنفیوژن اس بندے نے. ہم نے کہا 20 سال سے ہم غلط نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ آپ نے دیکھ لیا, وہ وہی تھے, مکتبہ شاملہ والے ہی ہوتے ہیں یہ, وہ لوگ مکتبہ تراث والے, گوگل مفتی ہوتے ہیں یہ. تو اس کا اب تک کوئی جواب آیا نہیں ہے. اس کے جواب میں کچھ لوگوں نے ریکارڈ کروایا, حدیث میں آتا ہے 5 رکعتیں وتر پڑھتے تھے اور آخر میں بیٹھتے تھے. مفتی صاحب نے اس حدیث کا تو جواب دیا ہی نہیں ہے. تو اس حدیث کا جواب اس لیے کہ یہ اس کی دلیل میں ہے ہی نہیں, اس لیے میں نے جواب نہیں دیا. وہ تو جو آپ کے دعوے کی دلیلیں تھیں ان کا جواب دیا. اس حدیث کا مطلب کہ 5 رکعت وتر میں آخر میں بیٹھتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ 3 رکعت وتر اور 2 نفل, پورے کو وتر کہا گیا ہے. کیونکہ امام ترمذی نے کہا پوری صلاۃ اللیل کو بھی کیا کہا جاتا تھا, وتر. تو 5 رکعت وتر میں صرف آخر میں بیٹھنے کا مطلب باقی پوری تہجد کھڑے ہو کر ہوتی تھی, آخری 2 رکعتیں بیٹھ کے ہوتی تھیں. اور یہ حدیث سے ثابت ہے نبی وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے تھے. تو اس کا یہ مطلب کہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہی نہیں تھے, یہ آپ کی بنائی ہوئی تفسیر ہے, حدیث میں نہیں ہے. ہاں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ 5 رکعت وتر پڑھتے تھے اور 2 رکعتوں کے بعد نہ بیٹھتے تھے نہ سلام پھیرتے تھے.
وہ ابن جریج سے مروی ہے جو مدلس ہے اور عن کے ساتھ ہے, تو وہ انتہائی شدید ضعیف حدیث ہے وہ. اور ایک نے تو اتنی لمبی پھینکی, میرے نیچے نا اس کلپ پہ کچھ افلاطونوں کے کمنٹس آئے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے بڑی خیانت کی ہے, یہ حدیث تو چرا لی مفتی صاحب نے. حضرت عطا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے اور 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے بھی نہیں تھے اور آخری رکعت میں سلام پھیرتے تھے, اور بیٹھتے بھی نہیں تھے نہ سلام پھیرتے تھے. مفتی صاحب نے بہت بڑی چوری کر لی, یہ حدیث چھپا لی. تو حدیث کے جو عربی الفاظ ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں, نیچے ترجمہ بھی. عربی الفاظ میں یہ کہ عطا خود ایسا کرتے تھے, اور ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے, عطا کہتے ہیں نبی ایسا کرتے تھے. میں نے کہا یہ تو ان بغیرتوں کا حال ہے یار, تمہیں اتنا نہیں پتا چل رہا کہ عطا اپنا عمل بیان کر رہے ہیں یا نبی کا عمل بیان کر. ترجمے میں تم نبی کی طرف نسبت کر رہے ہو اور بنے ہوئے ہیں مجتہد, کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے, ہم تقلید ہم قرآن حدیث قرآن حدیث. تو یہ منجن کسی اور کے سامنے جا کے بیچا کرو قرآن حدیث. ترجمے ان کمبختوں نے غلط کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور کئی جگہ یہ حدیث کوٹ کی ہے کہ حضرت عطا کہتے ہیں نبی یہ کیا کرتے تھے. کہاں کہتے ہیں حضرت عطا, کہاں لکھا ہوا ہے, میں دکھاؤ. کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے نا بے کمبخت, یہ اردو میں لکھا ہوا ہے. حضرت عطا کیا اردو اسپیکنگ تھے, اردو میں بول کے گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ عربی سے ترجمہ ہم نے کیا ہے. تو بھائی یہ ترجمہ غلط کیا ہے, حضرت عطا نے نبی کی طرف نسبت, ان کا اپنا اجتہاد تھا یہ. تو ہم حضرت عائشہ کے عمل کو لیتے ہیں. حضرت عائشہ نبی کی وتر کو زیادہ سمجھتی تھیں. حضرت عائشہ سے وتر کا وہی طریقہ ثابت ہے جس طرح سے حنفی پڑھتے ہیں, بالکل ایز اٹ از یہی طریقہ ثابت ہے, اور باقی تمام طریقوں کی نفی ہے سیدہ عائشہ سے. باقی ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے, تو اختلافی مسئلہ ہے تو ہم حضرت عائشہ کو فالو کر رہے ہیں, اور اس سے حدیث مرفوع بھی ہے, نبی کا عمل بھی ہے. اور عبداللہ بن عمر کا عمل یہ ہے کہ وہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے. تو اس کے جوابات 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے نہیں پھیرنا ایک الگ ٹاپک ہے, میں اس پہ بھی انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن وتر 3 پڑھنے ہیں تو 2 رکعت کے بعد آپ کو قاعدہ کرنا پڑے گا. ایک صاحب نے کہا کہ میں نے خود حرم میں وتر پڑھے ہیں, امام کعبہ نے تراویح کے بعد 3 وتر پڑھائے, 2 رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کیا, ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے. صاحب امام کعبہ تو غلط نہیں ہو سکتے. تو پھر آپ ایک اصول پہ ٹکو, آپ بولو پھر قرآن و حدیث کی میں ہمیشہ وہ تشریح مانوں گا جو امام کعبہ سے پھر دلیل ولیل کی بات مت کرو. تو اس کے جواب میں پھر ہم کہیں گے آج آپ امام کعبہ کی تقلید کر رہے ہو, ہم ابو حنیفہ کی کر رہے ہیں, پھر جو تبع تابعین میں سے اور راجح قول کے مطابق تابعین میں سے تھے, جن کو 50% سے زائد امت نے فالو کیا. برے ہم امام کعبہ کو بھی نہیں کہتے, قابل احترام ہے ہمارے لیے. تو پھر آپ مقابلہ نبی کا ابو حنیفہ سے نہیں کراؤ, پھر آپ ابو حنیفہ کا امام کعبہ سے مقابلہ کراؤ, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں امام حنیفہ کا پلہ بھاری ہے. اور اگر دلیل کی بات کرنی ہے تو دلیل سے ثابت کرو. پھر آپ امام یہ نہیں کہو امام کعبہ یہ کرتے ہیں تو امام سدیس یہ کرتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں حرم میں کیسے غلط ہو سکتا ہے. یقیناً حرم میں غلط نہیں ہو سکتا بشرطے کہ 1400 سال سے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ حرم میں 1400 سال سے غلط نماز پڑھی جا رہی ہو. ہاں جس نماز میں اختلاف ہے, تو حنفیوں کی تو 700 سال حرم میں حکومت رہی ہے. 700 سال تو وہ حکومت رہی ہے جو پکی ڈھکی, اور اس سے پہلے بھی زیادہ تر حنفی ہی رہے ہیں. 700 سال تو وہ جو حنفی تھے دنیا میں, یعنی ان کی ایسا خلافت تھی کہ وہ غیر مسلموں کو جب فقہ کی کتابیں دی جاتی تھی نا, اسلامی قانون, تو فقہ حنفی ہی بتایا جاتا تھا ان کو. ہمارے دوست نے جرمنی کی یونیورسٹی میں جو اسلام پڑھا ہے نا, اس میں اب تک قدوری پڑھائی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, قدوری, کیونکہ خلافت عثمانیہ کے دور میں جو اسلامی لا انٹروڈیوس ہوتا تھا نا غیر مسلم کنٹریز میں, وہ قدوری اور ہدایہ ہوتا تھا. تبھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں صدیوں تک ہدایہ پڑھائی جاتی رہی ہے اسلامی قانون کے طور پر, اور اب بھی یہ بہت ساری ان کی یونیورسٹیوں میں. خیر کہاں سے کام چلے گئے, تو خلاصہ یہ نکلا کہ یا تو تقلید کرو یا تحقیق کرو. تم کمبختو نہ تقلید کے نہ تم تحقیق کے. جہاں سے تمہیں فتویٰ مل رہا ہے اٹھا کے وہیں سے پھینک دیا. تو حرم میں تو 1400 سال پھر 20 رکعت تراویح پڑھی گئی ہے, تو آپ کیوں اس کو نہیں مانتے پھر؟ اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, یہ سوال یہ کہ کوئی بھی نیاز کو کوئی بھی ہندو کو مسجد میں جانا جائز ہے اور بیان سن سکتا ہے؟ جی بالکل جائز, کیا مستحب ہے کہ اس کو مسجدوں میں لائیں اور بیان سنوائیں. غیر مسلم نبی کے دور میں بھی مسجد نبوی میں آئے ہیں. مفتی صاحب میری بیٹی جس کی عمر 18 سال ہے, اس کے پاس 1.92 تولے سونا موجود ہے, اور اس طرح میری بیٹی کی عمر 16 سال ہے, اس کے پاس موجود ہے.
میرے بچے دونوں فی ضمانت تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کی کفالت میرے ذمہ دونوں بچوں کی, بہت لمبا میرے بھائی. دیکھو جو نابالغ بچے ہیں, بچی کی عمر 18 سال ہے, وہ تو بالغ ہے, اس کے جو گفٹ آئیں یا اس کو جو سونا ملا اس کی زکوٰۃ بھی ہے, اور جو گفٹ ہیں وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے استعمال کرے, اور بچے کی عمر بھی 16 سال ہے, وہ بھی بالغ ہو گیا, تو دونوں کے حکام وہی ہیں جو بڑوں کے حکام ہیں. سونے پہ زکوٰۃ بھی ہے, اور جو ان کو گفٹ ملیں گے وہ اپنی مرضی سے خرچ بھی کر سکتے ہیں. نابالغ بچے کے پاس جو مال ہے اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے, اور اس کو جو گفٹ ملیں تو وہ استعمال بھی نہیں ہو سکتے, وہ بچے ہی کے مفاد میں استعمال کیے جائیں گے. وہ بچہ کسی اور کو گفٹ نہیں دے سکتا. اگر بچے کو آپ نے عادت ڈلوانی ہے گفٹ دینے کی, تو پھر جتنے ہی مالیت کا وہ گفٹ ہے سے کہیں وہ اتنے کو فلاں کو دے دے, نیت یہ کر لیں ہماری طرف سے, اور اتنے پیسے بچے کو آپ دے دیں, یا اتنی کی کوئی دوسری چیز خرید کے دے دیں.